बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब के सामने एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त रख दी गई है। जी हां, बाखबर हलकों का दावा है कि सिर्फ इस एक शर्त को तस्लीम करने के बदले में इमरान खान साहब को अगले 1 घंटे में रिहाई मिल सकती है, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जा सकती है। ये एक शर्त इस मर्तबा माजी में कप्तान के सामने रखी गई दीगर शर्तों से बहुत मुख्तलिफ है। यह शर्त क्या है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत नवंबर के महीने में इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करना चाहती है और इन हलकों की जानिब से इमरान खान साहब को इस मर्तबा यह धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवंबर के महीने में डील नहीं की तो उनके खिलाफ मजीद इकदामात उठाकर जमीन तंग कर दी जाएगी, उन पर सख्तियों को बढ़ा दिया जाएगा। और बड़ी डेवलपमेंट, इसका ताल्लुक इसी पैगाम के साथ है। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स का, वो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं? नंबर 1, फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक क़यादत का अचानक एक बार फिर एक्टिव हो जाना। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत से मुलाकातें करना, जिससे मुतल्लिक पहले भी हमने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त कुछ नई अपडेट्स उस हवाले से सामने आई हैं कि इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला है। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब कोई किरदार अदा करने को तैयार हो गए हैं? दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को अचानक क्यों एक्टिव कर दिया गया है एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी है। 30 लाख के करीब वोटर्स के मुस्तकबिल के मुतल्लिक सोचा जा रहा है और अब जमात इस्लामी का ये कहना कि अगर हमने लाहौर फतह कर लिया तो इक़्तिदार हमें मिल जाएगा। इससे क्या मुराद है? मौलाना फजल रहमान साहब अचानक मरियम नवाज साहबा को रोज़ाना की बुनियाद पर धमकियां क्यों लगाना शुरू हो गए हैं, इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। और सुहेल आफरीदी साहब को धमकियां, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, अता तारड़ हों, तलाल चौधरी हों, वो इस वक्त वही काम क्यों कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आलमी नशरियाती इदारों के मुताबिक DGISPR साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके किया था। इस पर भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम इसे समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं है दोस्तों, ये अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइन, कानून और जमहूरी और कानूनी हक के लिए आवाज़ बुलंद करने का वक्त है। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। और सबसे बढ़कर, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो दोस्तों, मामला शुरू करते हैं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए डरावना ख्वाब क्यों साबित हो रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी मस्बत पेशरफ सामने आई है। अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे सुहेल आफरीदी साहब, बल्कि वो तमाम तर फैसले ले रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने वाले एतमाद के बाद, जिसका पहले भी इमरान खान साहब की जानिब से गंडापुर को भी मना नहीं किया गया था। लेकिन गंडापुर साहब सिर्फ और सिर्फ बड़के मारा करते थे, जबकि सुहेल खान आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर समझे जाने वाली तमाम तर सियासी जमातों को टेलीफोन करके, उनके कायदीन को टेलीफोन करके तमाम को अमन अमान की सूरत हाल पर भी एतमाद में लिया है और सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की पेशकश कर दी है कि जनाब हम साथ लेकर चलेंगे। मैं उन शख्सियात के नाम, उन सियासी जमातों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम, मोहम्मद अली शाह बाचा, यानी वो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी वक्त माजी में इक़्तिदार में रहीं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, चाहे अवामी नेशनल पार्टी है, ये और फिर इसी तरह गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के दरमियान भी राब्ते कम हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने खुद विजिट किया, फैसल करीम कुंडी साहब से मुलाकात की, उन्हें सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी, उन्होंने ये दावत कबूल भी कर ली है। और गुज़श्ता हफ्ते जो सिलसिला उन्होंने जिरगों का शुरू किया था, उसमें साबिक वज़ीर आला, गवर्नर्स और उलमा कराम को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, अहम शख्सियात को बुलाया जा रहा है। और अब इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ खुद वहाँ पर पहुँचे
ان اقدامات کے بعد کیونکہ وہاں پر سہیل خان آفریدی صاحب جن لائنز کے اوپر چل رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے چل کر طاقتور حلقوں کو مکمل طور پر سارے عمل میں جمہوری، آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے مائنس کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو مسلسل دھمکی آمیز بیانات دیے جانے لگے ہیں، ان کو پیغامات دیے جانے لگے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی اپنے بیانات میں ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ان کا چیلنج کرنا ہے انہیں لمبا عرصہ نہیں چلنے دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ان تک پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہی سے پہنچایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بیہاف پر بار بار ان تک اس قسم کا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں۔ وہ کبھی بھارت کا ذکر کرتے ہیں کہ مشرقی محاذ پر بھارت کو جوتے پڑے تو مودی کو چپ لگ گئی، کبھی وہ افغانستان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں چل سکے گا، لمبا عرصہ ان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی۔ یعنی وہ کیوں ایک ایسے ماحول کے اندر جب نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا، آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن اور نوٹیفیکیشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے، وہ بار بار بھارت اور افغانستان کا محاذ گرم کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل سہیل آفریدی صاحب کے اوپر وہ کیوں مسلسل جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں؟ اس سے وہ کس قسم کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھارت مشرقی اور مغربی محاذوں پر پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خواجہ صاحب؟ یہ پاکستانی عوام جانتے ہیں۔ پھر ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے اختیار ولی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی منصب سنبھالنے کے بعد ہر گزرتے دن کے بعد ان کا انداز اور ان کے جو الزامات ہیں وہ جناب زہر آلود کر رہے ہیں ماحول کو۔ انہوں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا اختیار ولی صاحب، انہوں نے تو کہا ہے کہ مجھے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن عطا تارڑ ہوں، طلال چودھری ہوں اور خواجہ آصف ہوں، یا پھر اب موصوف کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک دو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو بعد میں ہم کسی وقت دکھائیں گے، اور ہم نے ان کے ساتھ گھومنے والے بیرسٹر کو دکھا دی ہیں۔ اب یہ کیا انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، وہ جناب ہم جو ہے وہ ویڈیوز جناب انہیں جلد یہ دکھائیں گے۔ یعنی ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے دھمکی امیز پیغامات وہ سہیل خان آفریدی تک پہنچائیں۔ یعنی سہیل خان آفریدی ایک ٹف گائے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے پھر ان کے خلاف طاقتور حلقے جناب کس کو استعمال کر رہے ہیں اندازہ ہو گیا آپ کو۔ اچھا، دوسرا جناب بڑا معاملہ کہ اچانک جماعت اسلامی کو اور جمعیت علماء اسلام کو جناب کیوں اچانک ایکٹیو کر دیا گیا ہے؟ کیا پریشانی کیا ہے کہ کیا انہیں مشکلات ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب کی تقرری جو ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو کیوں ڈول ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس عہدے کے اوپر آ جائیں، اور سردار ایاز صادق ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، اور حالانکہ جو ہے وہ 70 سے زائد ارکان جو ہے ان کے وہ دستخط کر چکے ہیں اپوزیشن کے کہ جناب آپ قائد حزب اختلاف کی نشست کے اوپر محمود خان اچکزئی اور اسی طرح سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو لے کر آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ جناب وہ ذیشان صاحب ہوں سینیٹر کے پی کے، چاہے سہیل آفریدی صاحب ہوں وزیر اعلیٰ کے پی کے، چاہے محمود خان اچکزئی ہوں یا پھر علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، یہ تمام کے تمام ہارڈ لائنز اس سینس میں ہیں کہ ان کے خلاف بے شمار قسم کے دباؤ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالے گئے، طرح طرح کے اقدامات اٹھائے گئے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کو وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، اس لیے جناب اب یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب جنہوں نے شہباز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر بڑی تالیاں بجائیں تھیں غزہ کے معاملے کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ لاہور کو اگر جماعت اسلامی نے فتح کر لیا تو ملک میں ہماری جماعت کا راج ہوگا، اور 21 سے 23 نومبر تک ہم مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کو اکوموڈیٹ مریم نواز صاحبہ کی حکومت بھی کر رہی ہے، طاقتور حلقے بھی کر رہے ہیں، ٹی ایل پی کو ویسے انہوں نے دبا دیا۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اپنی 75 برسوں کی تاریخ کے باوجود، 80 برسوں کی تاریخ کے باوجود پاکستان کے اندر کبھی اتنے ووٹ نہیں لے سکیں، 10 لاکھ سے اوپر نہیں بڑھ سکیں، اور یہاں پر اور مل کر بھی پاکستان اسلامک فرنٹ کبھی 20 لاکھ کراس نہیں کر سکا، اور یہاں پر ٹی ایل پی نے کیونکہ 30 لاکھ ووٹ لے لیے تھے، اور وہ جس کو مذہبی ووٹ بینک کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اب انہیں اس بات کا خطرہ اور خدشہ ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کو نہ مل جائے پنجاب میں، نون لیگ کو تو نہیں مل سکتا، اس کی وجہ کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اس کے لیے جماعت اسلامی کو لانچ کر دیا گیا ہے اور ان کو جلسہ کرا کے دیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب بھٹو کو پہلے یکجہتی نظام کے ذریعے لایا گیا تھا، اور پھر اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اور آگے چل کر کہتے ہیں پھر ایک پاپولر شخصیت کو، یعنی یہاں بھی وہ عمران خان کا نام نہیں لے رہے، یہ ان کا بغض ہے کہ تاکہ بعد میں ہم بیک آؤٹ بھی کر سکیں اور پھر کہیں نام نہیں لیا اور پھر ذکر بھی کر دیں کہ جناب ان کا مینار پاکستان پر جلسہ ہوا تھا، کن کا؟ عمران خان صاحب کا ہوا تھا نا۔ لیاقت بلوچ صاحب بولیں تو کہتے ہیں بات کریں نا، نام لیں لیاقت بلوچ صاحب، کس سے گھبراتے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں یہ منافقت جو اب برسہ برسے کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں عمران کے بانی پی ٹی آئی کو کامیاب جلسے کی وجہ سے لیا گیا۔ یعنی یہاں بھی انہوں نے نواز شریف کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
ہم یہ کمپیریزن نہیں کر رہے کون کیسے آیا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ مریم نواز صاحبہ انہیں اکوموڈیٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب روزانہ کی بنیاد پر وہ بیانات دے رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا میں مریم نواز کے منہ پر پیسے مارتا ہوں، آج وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ 4تھ شیڈول میں ڈال دیں گے، بھاڑ میں جائے تمہارا 4تھ شیڈول۔ ہم نے جس دن فیصلہ کر لیا نا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں تو ہم 24 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نہ آپ ہوں گے اور نہ آپ کے چاہنے والے ہوں گے۔ اس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں۔ انہیں بھی اچانک اس نے ایکٹیو کیا ہے۔ نومبر کے مہینے کے اندر اتنی ایکٹیویٹی کیوں پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے؟ یاد کریں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے تھے، اور عمران خان صاحب کی حکومت میں 2019 میں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتے تھے، اس کے اندر پھر کیا نکلا تھا وہ بھی اب ایک پوری تاریخ ہے، وہ بھی سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ یہ معاملہ کیوں کر رہے تھے۔ اب یہ دو ڈیولپمنٹ، دونوں کی وجوہات کیا ہیں؟ وہی کہ عمران خان صاحب سے ڈیل ہر صورت انہوں نے لینی ہے، دباؤ ڈال کے، اور انہیں پیغام دینا ہے۔ دھمکی انہیں یہ دی گئی ہے، انہیں پیغام یہ دیا گیا کہ جناب آپ پر سختیاں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ شرط بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تیسری ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں جس کا براہ راست تعلق ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی قیادت میں سابق رہنما، پہلے اسد کیسر صاحب ایکٹیو ہوئے، انہوں نے کچھ ٹی وی پہ انٹرویو دینا شروع کیے۔ اب ARY پہ ایک جگہ فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ عمران اسماعیل بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ کیا رہے ہیں۔ پھر آزاد کشمیر اور افغانستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صورتحال جناب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جناب عمران اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ARY والوں نے کہا جی کہ تصادم کی سیاست سے، عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں تصادم کی سیاست سے کسی کا فائدہ نہیں ہے، سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، اور جناب شاہ محمود قریشی ہم سے متفق تھے کہ تصادم کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ PTI میری آج بھی جماعت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ اب کیا مقصد ہے عمران اسماعیل کا کہ مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہوئے ہمیں اپوزیشن سے، حکومت سے بات کرنی ہوگی، اور پھر ہم ان سے لیول پلینگ فیلڈ لینی ہوگی، اور پھر قریشی صاحب کو ہمیں آگے کرنا ہوگا، وہ ان معاملات کو چلائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک بار پھر اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، وہ شرط یہی ہے کہ آپ زیادہ لمبا عرصہ نہیں، وہ جو ڈفرنٹ شرط اس دفعہ سامنے آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جناب ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کروا دیں گے نومبر 2027 سے پہلے، نومبر 2027 سے پہلے الیکشن ہم کروا دیں گے۔ اب یہ نیا ٹوسٹ ہے اس کے اندر کہ موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، 5 سال ہے 3 کی بجائے، نومبر 2027 کہا جا رہا ہے کہ اس نومبر 2027 سے پہلے اگر عمران خان صاحب خاموش رہنے کا وعدہ کر لیں، عمران خان صاحب کچھ جو ہے وہ کنٹرول قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، جلسے جلوس کریں، آرمی چیف صاحب کے اوپر وہ بات نہ کریں، ایکسٹینشن یا ان کی مدت ملازمت کے اوپر بات نہ کریں، اور عدلیہ کے جو جج اگلے 1 سال تک 2 سال تک ہیں، جو یحییٰ آفریدی صاحب معاف کیجیے گا 2 سال تک، اکتوبر 27 تک ان کے اوپر وہ بات نہ کریں، تو اس وقت تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوسوں کی اجازت بھی دے دیں گے، اسپیس بھی مل جائے گی۔ اس دوران شاہ محمود قریشی صاحب معاملات سنبھال لیں۔ ایک آفر یہ بھی ہے کہ اگر اس سے پہلے عمران خان صاحب چاہیں تو قومی حکومت کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے لے آئیں، نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنا لیتے ہیں وہ حکومت آگے چل کر، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں، جب ابھی وہ آرمی چیف ہوں تو نئے الیکشن کرا لیں، آگے کا بعد میں سوچ لیں گے۔ اور پیغام یہ بھی دیا گیا کہ اگلی ایکسٹینشن کے اوپر بھی آپ سے بات ہو سکتی ہے 2027 کے بعد، یعنی ایک نیا پہلو اس دفعہ جو ہے وہ لایا گیا میدان میں، اور اس کے پیچھے فواد چودھری صاحب ہیں، اس کے پیچھے محمود مولوی صاحب ہیں، اس کے پیچھے عمران اسماعیل صاحب ہیں، اس قسم کے دیگر لوگ ہیں، اور وہ اعجاز چودھری کو، عمر چیمہ کو، شاہ محمود قریشی کو، میاں محمود الرشید کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں کہ اگر ہم پنجاب کی قیادت کو منا لیا تو پھر ہم KPK کی طرف نکل پڑیں گے، اس قیادت کو بھی پھر ہم جو ہے وہ منانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ تینوں بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اب اس ڈیولپمنٹ کے دوران جاتی عمرہ میں اجلاس ہوتا ہے، شہباز شریف نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز بھی نواز شریف صاحب سے ایکسکلوسیو میٹنگ کرتی ہیں۔ پھر کچھ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ کچھ طاقتور شخصیات راولپنڈی سے لاہور پہنچی اور انہوں نے جاتی عمرہ کے اندر ملاقاتیں کی ہیں۔ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ڈبل کنفرمیشن یا تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے
کہ مطمع نظر یہی تھا کہ جو مریم اور شہباز جو ملاقاتیں نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں پنڈی کا ان پٹ بھی آ جائے. ان طاقتور حلقوں کی ملاقاتوں کا بیسیکلی مقصد یہ تھا, اور وہ ان پٹ جو تھا وہ کچھ اس قسم کی صورت میں تھا کہ جناب 2027 کے بعد کی جو ایکسٹینشن ہے وہ تو اگر عمران خان صاحب کے سامنے ہم یہ معاملات رکھتے ہیں تو ہم ان سے بھی لے سکتے ہیں. اس قسم کا دعویٰ ان کے سامنے رکھا گیا اور کہا یہ گیا کہ جناب آپ ابھی سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیں. 25 سے 27 کی بات تو چھوڑیں, وہ تو ہو چکی ہے. 27 سے 32 کے حوالے سے ابھی سے فیصلہ کر لیں. جس پر بعد میں میاں صاحب کا رد عمل یہ تھا, ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مریم کو کہا کہ میں پہلے ہی آپ کو یہ کہہ چکا کہ اب ذرا معاملات کو سنبھالیں. شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ معاملات کو سنبھالیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ روابط جو پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ انٹری ڈالیں اور سعد رفیق صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو انگیج کریں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. پھر اطلاعات آئیں آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب, بیرسٹر گور اور دیگر قیادت کو انگیج کریں. یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس وقت عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے, کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی براہ راست پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے, کسی نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا. لیکن اب بال ایک بار پھر عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے, کیونکہ ابھی تک ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, ان میٹنگز کے اندر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا میٹنگز کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں. اس لیے جب تک عمران خان صاحب کا موقف نہیں آتا, ذرائع اس حوالے سے کچھ قریبی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جس پر میں کام کر رہا ہوں, لیکن وہ کیونکہ ابھی اتنی چیز ککڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی بتاتی ہے کہ خان صاحب کو اس ایک شرط کے بدلے کہ وہ نومبر 2027 تک خاموشی, قریشی صاحب آگے, اور نومبر 2027 سے پہلے ہی ہم سے الیکشن لے لیں, اور ایکسٹینشن دینی ہے یا نہ دینی اس پر بعد میں کسی وقت جو ہے وہ بات کر لی جائے. تو جناب یہ تھی تازہ 3 اپڈیٹس. اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, کسی بھی جگہ یورپ کے اندر رہتے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں ہیں, یا پھر آپ پاکستان میں ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں, کسی بھی جگہ پر ہیں, فیڈ بیک اپنا ہر صورت ضرور دیں. کمنٹ باکس میں نام مقام تحریر کریں تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ جڑا رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.